बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनकही बात के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन वो अदम एतमाद की तहरीक का सामना नहीं कर सके और नहायत बुज़दिलाना तरीक़े से वो फ़रार हुए। और उनके लोगों ने भी नहायत बुज़दिलाना तरीक़े से और नहायत ही जो है साजिशियाना तरीक़े से जो है वो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को जो है आलमी साजिश करार दिया। ये अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, एक तो इमरान खान ने जो कुछ भी किया वो सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की उन्होंने। इमरान खान मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब जो शख्स मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सियासत में आने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर बर्दाश्त का मादा ही नहीं है, और वो बिल्कुल इसके लायक ही नहीं है। और इसको वो अपने आप को बहुत बहादुर कहते हैं, लेकिन बहुत बुज़दिल आदमी है। अदम एतमाद की तहरीक का सामना करते, नाकाम होते, कोई बात नहीं, कह देते कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। नहीं करना चाहते थे, सूरत हाल को देखते इस्तीफा देते, कहते कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। और हो सकता है कि लोग उनको बात पर यकीन कर लेते, लेकिन मुझे अब ये यकीन नहीं है कि इमरान खान जो कुछ इस दफ़ा लेकर आए थे आइंदा भी वो इस तरह की चीज़ अगर ले आएंगे। अगर सिर्फ उनको कोई कोई धांधली ही उनको कामयाब करा सकती है, जैसा कि पहले मरतबा भी उनको कहा गया कि इनके लिए धांधली की गई, और दूसरी सियासी जमातों ने कहा कि इनके लिए धांधली की गई। ये बात भी सोचने की है कि तीसरे नंबर पर जिस पार्टी के वोट थे वो तहरीक लब्बैक थे, लेकिन उसके अराकीन जो हैं एक या दो मुंतखब हुए। क्यों? यानी ये 25 लाख वोटरों का, देखिए, उस वक्त 10 करोड़ वोटर थे। 10 करोड़ में से सिर्फ 51% ने वोट डाले, बाकी 49% अगर वोट डालते तो सूरत हाल बदल जाती। लेकिन उन्होंने क्यों वोट नहीं डाले 49% ने? क्या उनके वोट पड़े थे, उनको कहीं मुस्तरद तो नहीं कर दिया गया, उनको ज़ाय तो नहीं कर दिया गया? ये सब हमें नहीं पता। अब 11 करोड़ वोटर हैं। अब 11 करोड़ वोटरों की राय को अगर आइंदा इंतखाबात में किस तरह लिया जाएगा, ये भी हमें नहीं मालूम। इमरान खान ने कहा जी अमेरिका ने इनके खिलाफ साजिश की। अमेरिका का नाम नहीं लिया उन्होंने, वो इतने बहादुर नहीं है कि वो अमेरिका का नाम ले। इशारे देते रहे, लोग उनके साथ ही कहते रहे कि हमने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। किस बात पे कहा था एब्सोल्युटली नॉट? किस बात पे? कि जी अमेरिका अड्डे मांग रहा था। अड्डे तो पिछले अयूब खान के दौर से दिए जाते रहे हैं। कब किसने इनकार किया? और किसकी हिम्मत है कि वो इनकार करे अमेरिका को अड्डे देने से? उसने मांगे ही नहीं। और वो अगर उसको जाना ना होता अफगानिस्तान से तो वो ना जाता। उससे अच्छे अड्डे उसे कहाँ मिल सकते थे? बगराम एयर बेस उसने जितनी उसकी तामीर की, जहां उन्होंने पैसा लगाया, बेइंतहा वो पैसा लगाया, उन्हें कोई नुकसान नहीं था। वो अपनी मजबूरी और अपनी इक्तसादी हालत की वजह से वापस गए वहां से। तो इसलिए ये बात कहना कि इन्होंने अमेरिका के सामने बहादुरी दिखाई, वो बिल्कुल गलत है। ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अमेरिका की अदालत से ये भागे हुए हैं, अमेरिका की अदालत के फैसले से भागे हुए हैं, और वहाँ उसको फेस नहीं कर रहे। लेकिन उनकी साबिका बीवी, साबिका बरतानवी बीवी उनकी अमरीकी बेटी को पाल रही हैं, जो मुबैना तौर पर कही जाती है कि उनकी अमरीकी बेटी है टेरियान, वो पाल रही है। और इनके दोनों बेटों सलमान और कासिम के साथ वो पल रही है। वो सलमान और कासिम जो पाकिस्तान आते हैं, अभी वो तो कहते हैं ना कि दूसरों के बेटे जो हैं वो वहाँ बाहर रहते हैं और ये करते हैं, इनके बेटे, और उसको बिलावल को उर्दू बोलना नहीं आती, तो इनके बेटे भी, उनको भी उर्दू बोलना नहीं आती। बिलावल अगर पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान में वो
یعنی سیاست میں حصہ لے رہا ہے اور اردو بولنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب اس کی اردو پہلے کی نسبت بہتر ہوتی جا رہی ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کسی کو ڈی گریڈ کرنے کی. اس کی دوسری جو سیاسی کمزوریاں ہیں ان پر نظر رکھیے، اور جو اس کی سیاسی غلطیاں ہیں ان پہ نظر رکھیے، اور ان کے بارے میں بات کیجیے. آپ تو انسان کی ذاتی کمزوریوں پر آتے ہیں، اور جو ذاتی کمزوریاں ہیں وہ تو دور ہو جاتی ہیں، لیکن اخلاقی کمزوریاں اس کا بہت دور تک پیچھا کرتی ہیں. اخلاقی کمزوریاں، مالی بدعنوانی کی کمزوریاں، وہ بہت دور تک پیچھا کرتی ہیں. کسی کو گالی دینے اور اس رویے کی کمزوری بہت دور تک پیچھا کرتی ہے. تو بہرحال ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سازش امریکہ کی نے کی، یا امریکہ نے کس کے خلاف سازش کی، یا سازش کا اصل مورا کون تھا. امریکہ پہلے دن سے ہی سازش کرتا چلا آ رہا ہے. بالکل کئی چیزیں ہیں اس کے بارے میں. پاکستان نے جب 1965 کی جنگ میں اسلحہ مانگا، امریکہ نے نہیں دیا. اس کے علاوہ پاکستان نے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانا چاہا، امریکہ اس کی راہ میں رکاوٹ رہا، پاکستان پہ پابندیاں لگائیں. پاکستان نے F-16 خریدنا چاہا، امریکہ نے پیسے لے لیے لیکن F-16 نہیں دیے، وقت پر نہیں دیے جب تک وہ غیر مؤثر نہیں ہو گئے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں وہ امریکہ کرتا رہا ہے اور ہم اس کی سازشوں میں شریک رہے. لیکن پاکستان اس طریقے سے احمقانہ انداز سے یہ امریکی سازش کا ذکر جو ہے وہ نہیں کرتا رہا. ایک ہی دفعہ غلطی ہوئی تھی بھٹو صاحب سے، جو انہوں نے ہنری کیسنجر کا خط لہرا دیا تھا راجہ بازار میں اور اس کو للکارا تھا، لیکن عبرت کا نشان جو ہے وہ انہیں بنا دیا گیا. تو یہ اب سازش جو ہے اس وقت امریکہ نے کی تھی. کون سی سازش؟ لیکن عمران خان کے نہیں، پاکستان کے خلاف. عمران خان کے خلاف وہ کیوں سازش کریں گے؟ عمران خان تو اس امریکی سازش کا مورا ہے. انہوں نے امریکی آقاؤں کے، اپنے امریکی آقاؤں کے حکم پر سازش کا شور مچایا اور اربوں ڈالر خود وصولے. اب جس طرح سے وہ کہتے ہیں، وہ ثبوت دیں نا دوسروں کے بارے میں، کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اربوں ڈالر وصول، وہ ثبوت دیں، لائیں عدالت میں. عمران خان کے دونوں بچے برطانیہ میں رہتے ہیں، اسرائیل آتے جاتے بھی ہیں، اور ان کی پرورش کون لوگ کر رہے ہیں، کس مذہب پر وہ عمل کر رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن اس وقت ہمیں یہ خطرہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ملک سے فرار ہو جائیں گے، اور ان کی، کیونکہ وہ ایک بزدل شخص ہیں، وہ رہ نہیں سکتے، وہ فرار ہونے کی کوشش کریں گے. ان کی کرپشن کی داستانیں کیری پیکر سے لے کر اخلاقی اور مالی ہر طرح کی کرپشن کے واقعات ہیں. بنی گالا کا محل خود کرپشن کی ایک کھلی داستان ہے، اور اس معاملے میں ثاقب نثار، جسٹس ثاقب نثار کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تحریک تفتیش میں. مقتدر حلقوں کو اب عمران خان کی سرپرستی سے ہٹ جانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس میں شریک نہیں ہیں. جب اصل میں بات یہ ہے کہ ماضی میں فوج پوری طرح شریک رہی ہے، سیاست میں بھی اور اس میں بھی، معاملات میں. جنرل کاکڑ نے جس طریقے سے نواز شریف اور اسحاق خان دونوں کو فارغ کیا تھا، وہ خود اس بات کی علامت تھی کہ فوج سیاست میں حصہ لے رہی ہے. یہ باتیں ابھی بھی ہیں. اب عمران خان کے جو حوصلہ افزائی ہے اس طرح کی حرکت کرنے کی، آئین شکنی کی، یہ کسی بڑی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی سرپرستی کس کی ہو سکتی؟ امریکہ کی ہو سکتی ہے، امریکہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. پاکستان میں صرف امریکہ ہی چاہتا ہے کہ یہاں پر آئین جو ہے اس کا اطلاق نہ ہو، صرف امریکہ چاہتا ہے. جس طرح اسد قیصر نے تاخیری حربے استعمال کیے، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے فرار اختیار کیا. مطلب یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کامیاب ہو گئی، اس کو قانونی اور آئینی طور پر کامیاب قرار دیا جائے. اگرچہ اپوزیشن نے اس پر ووٹنگ کرا بھی لی،
اور جس کو شاید یہ لوگ نہ تسلیم کریں، لیکن 197 ارکان تھے، تو قومی اسمبلی کی اکثر قومی اسمبلی توڑی نہیں جا سکتی تھی. عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کرائے بغیر قومی اسمبلی توڑی نہیں جا سکتی تھی. کوئی بھی جج، کوئی بھی عدالت اگر عمران خان کے اس کام کو ویلیڈیٹی دیتی ہے، وہ خود غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرے گی. کوئی بھی عدالت کسی بھی قسم کی وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرے گی. تو تحریک انصاف نے اپنے اراکین پر بھی اعتماد نہیں کیا. اس کے اراکین ان کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں، وہ اپنا نیا پارلیمانی لیڈر منتخب کر سکتے ہیں. وہ پارلیمانی لیڈر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم وزیر اعظم کے لیے کس جماعت کے ساتھ مل کر ساتھ دیں. اس میں ضمیر فروشی کہاں سے آ گئی؟ آپ عمران خان کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ یہ حق ہے ان کا. اور آزاد ارکان کو جب آپ نے شامل کیا تھا، وہ آپ کے ووٹ پر، آپ کے ٹکٹ پر، آپ کے نشان پر تو منتخب نہیں ہوئے تھے. وہ صرف قومی اسمبلی کی ایک ضرورت ہے کہ آپ ان کو منتخب، وہ کسی پارٹی میں شامل ہوں. یہ غلط چیز تھی. عمران خان نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے کہ امریکہ ان سے ناراض ہوتا؟ بھٹو صاحب نے تو ایک کارنامہ انجام دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ری پروسیسنگ پلانٹ ہم لیں گے، ایٹمی ہم طاقت بنیں گے. اور پھر انہوں نے امریکہ اور برطانیہ نے جس پر پیغمبر اتارا تھا، اس کے خلاف اس کو کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ تو دائرہ اسلام میں نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کروا لیا تھا. وہ ناراضگی تھی. اچھا، عمران خان جو ہے وہ ڈرون حملے ایبسلیوٹلی ناٹ وہ چلیے چھوڑیے. ڈرون حملے امریکہ پہلے ہی بند کر چکا تھا، اور اس ڈرون حملے کی اجازت دی تھی جنرل پرویز مشرف نے. زرداری صاحب کے زمانے میں بہت مجبوری کہیے یا جو بھی کہیے، جو اس کو تسلسل دیا گیا، رکھا گیا. نواز شریف صاحب نے ان ڈرون حملوں کو بند کرنے کے لیے کہا تھا، اور ان کے زمانے میں کم ہوئے، اور کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئے. ان کے زمانے میں ختم ہو گئے تھے. عمران خان کے زمانے تک آتے آتے وہ ڈرون حملوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ پورا افغانستان ان کے قبضے میں تھا، پھر وہ وہیں کرتے تھے. امریکہ کے ایجنڈے پر عمران خان نے عمل کیا. امریکہ کے ایجنڈے پر جی، چین جو ہے وہ پاکستان میں سی پیک بنا رہا تھا، جس سے امریکہ کو بہت تشویش تھی کہ چین کی اقتصادی قوت میں اضافہ نہ ہو، کیونکہ یہ بہت ان 3 سالوں میں اب تک سی پیک بن چکا ہوتا، اور یہاں پر ریل پیل ہوتی دولت کی اور کاروبار کی اور لوگوں کی نوکریوں کے لیے، اور لوگ دوڑ رہے ہوتے، مختلف نوکریاں ان کو مل رہی ہوتی، بہت خوشحالی ہوتی. لیکن اس وقت یہ دھرنے کے لیے پہنچ گئے. چین کے سی پیک کے معاملے میں یہ دھرنے کے لیے پہنچ گئے امریکہ کے اشارے پر. اور پھر جب خود بسر اقتدار آئے تو امریکہ کے کہنے پر جنرل عاصم باجوہ کو، جو امریکی شہریت اور امریکی کاروبار میں حصہ دار تھے، ان کو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا. اور یاد رکھیں چینی صدر کی آمد پر جو کچھ کہہ چکے تھے. اچھا، پھر امریکہ کے کہنے پر ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیا تاکہ پاکستان پہ قرضے جو ہیں وہ بڑھ جائیں، قرضوں کی مدت جو ہے نا شرح بڑھ جائے، پاکستان ادا نہ کر سکے. امریکہ کے کہنے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے ایجنٹ جو ہیں، وہ آئی ایم ایف کے ایجنٹ، امریکی ایجنٹ باقر رضا کو اس کا بنایا سربراہ، اسٹیٹ بینک کا گورنر. امریکہ کے کہنے پر قومی سلامتی کا سی آئی اے کا مشیر، سی آئی اے کے سابق ملازم اور امریکی شہریت رکھنے والے معید یوسف کو بتایا، جن کا
دین مذہب کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، کس مذہب سے تعلق ہے ان کا ہمیں نہیں معلوم۔ امریکہ کے کہنے پر شہباز گل کو اپنا مشیر دشنام ترازی بنایا۔ ان کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کس مذہب، کس دین، کس سے تعلق ہے، کہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا۔ عمران خان جب امریکی صدر ٹرمپ سے مل کر آئے تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی بات کی۔ اس وقت انہوں نے کہا جی کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب واپس آئے تو مودی نے بھارتی آئین سے وہ کشمیر کے متنازع ہونے والی شق نکال دی اور کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر جو چیز ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ حملہ کیا، نہ کیا، نہ کوئی احتجاج کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ کشمیر کا معاملہ ٹھنڈے پیٹوں لے گئے، ٹھیک ہے۔ امریکہ کے کہنے پر کرتارپور کا راستہ کھولا اور اس میں داخلے کی اجازت کا حق بھارت کو دے دیا۔ پاکستان کے پاس نہیں ہے اجازت کا حق، بھارت چاہے گا جس کو بھیجے گا۔ انڈیا، پاکستان کی مرضی نہیں ہے اس کے اندر، وہ اپنے ملک سے جس کو چاہے بھیجے کرتارپور، اور جو چاہے یہاں آئے، داخل ہو جائے۔ عمران خان کی حکومت کی مرضی کی جب وہ داخل ہو جائے تو اس کے بعد عمران خان کی مرضی ہوتی ہے کہ اسے کہیں بھی بھیج دے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش تھی، اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے لوگ آئے کرتارپور کے راستے اور غائب ہو گئے پاکستان میں۔ امریکہ کے کہنے پر بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو بھارت کے حوالے کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ کیوں بھائی، کیا وجہ تھی؟ یعنی پاکستان کے اوپر جاہریت ہوئی، پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، پاکستان کے اوپر ایک بھارتی جہاز نے حملہ کیا، اس کو مار کے گرایا گیا، لیکن اور جبکہ جنگ کی حالت بھی نہیں تھی، تو اس شخص کا جو داخل ہوا تھا اس نے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، اس کو معاف کیوں کر دیا؟ ایک مجرم کو، پاکستان کے جارے کو، پاکستان کو نقصان پہنچانے والے دشمن کو آپ نے معاف کیوں کر دیا؟ چائے پلانے کے بعد کیا مذاق بنایا ہوا تھا پاکستان کے اسی طرح سے؟ کیا صرف یہی نہیں ہے، بھارت نے حال ہی میں ایٹمی میزائل کا نشانے پر لگانے کا تجربہ کیا اور پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ہدف بنانے کا اس کا منصوبہ ہے کہ، اور اس میں وہ میزائل بھیجا، میزائل اسے جہاں بھیجنا تھا وہاں پہنچ گیا اور نشانے پہ پہنچ گیا۔ اس پر عمران خان نے اس کا نام ہی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں کیا، آرمی چیف کو بولنا پڑا۔ یہ کس طرح کی چیز ہے؟ کہ امریکہ کی سازش نہیں ہے؟ امریکہ کے حکم پہ خاموشی اختیار؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، کہاں گیا ایبسلیوٹلی ناٹ؟ پاکستان کے ساتھ یہ غدار ڈرامہ ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، بزدل انسان ہے یہ، اس کے اندر کوئی بہادری نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد بھی جو ہے امریکی سازش۔ کس طرح سے امریکی سازش؟ امریکہ تو ہمیشہ فوجی انقلاب کی حمایت کرتا ہے۔ جنرل ایوب کے ساتھ امریکہ نے معاہدے کیے، جنرل ضیاء کے ذریعے چین سے رابطہ کیا، جنرل ضیاء کے ذریعے افغانستان میں جہاد برپا کیا، جنرل پرویز مشرف کے ذریعے طالبان کو قتل اور افغانستان میں بمباری کی ان کی وجہ سے۔ عمران خان اگر امریکہ کے مخالف ہوتے تو آئی ایم ایف کے اسٹیٹ کے حوالے نہیں کرتے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے، اور تمام محب وطن ماہرین معیشت نے کہا تھا کہ یہ، لیکن انہوں نے پاکستان کی معیشت کو زوال کے شکار کیا۔ اور پاکستان پھر کورونا کے معاملے میں امریکی ایجنڈے پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان کے اندر کورونا کو لے کر آئے، جبرن لے کر آئے، راستے کھول دیے جہاں سے کورونا پاکستان میں داخل ہو جائے۔ یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو ایک تو بھٹو صاحب تھے جنہوں نے امریکہ کو للکارا، جنہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا، اور دوسرے شخص نواز شریف تھے جن کو اربوں ڈالر کی پیشکش کی گئی کہ ایٹمی دھماکہ نہ کریں، لیکن انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ پھر ان کو عدالت کے ذریعے نااہل قرار دیا، عدالت کے ذریعے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دلوایا گیا۔ تو یہ پاکستان کے دو وزیر اعظم جو ہے ان کو نااہل قرار دلوایا عدالت کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد جو پہلے اس سے ہو چکے تھے، بے نظیر بھٹو کا جو قتل ہوا
وہ پرویز مشرف کے زمانے میں امریکی اشارے پر ہی ہوا، کیونکہ امریکہ جانتا تھا کہ بے نظیر اس کے اشارے پر نہیں چلیں گی، اور اس طرح کا شور بھی نہیں مچائیں گی کہ ہم نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ وہ بہت سارے انکار کر چکے ہیں، ان کے بارے میں زمانے میں امریکہ کی طرف سے بہت ساری پاکستان پہ پابندیاں لگ چکی ہیں، لیکن اس طرح کی ڈرامے بازی نہیں کی گئی۔ اور یہ آخری بات بھی ہے کہ عمران خان نے امریکہ کے کہنے پر ڈاکٹر عبد القدیر خان کا مزار فیصل مسجد کے احاطے میں نہیں بننے دیا، اس لیے کہ مرجع خلائق بن جاتا، لوگ پاکستان کے اس بطل جلیل کو محسن پاکستان کے مزار پہ جاتے، فاتحہ خوانی کرتے اور اس کو سلام پیش کرتے۔ یہ ایک بزدل شخص ہے عمران خان۔ ڈاکٹر عبد القدیر کو قید رکھا گیا، مسلسل قید رکھا گیا، یہ امریکہ کے کہنے پر۔ امریکہ ان کو طلب کر رہا تھا، مانگ رہا تھا، اور اس شخص نے امریکہ کے کہنے پر ان کو مسلسل ذلیل رکھا، ان کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی۔ اس میں بھی اسی طرح لگتا ہے کہ اس کے خلاف اگر عمران خان کے خلاف اگر مقدمات قائم ہوئے تو یہ ملک سے بھاگ جائے گا، اور اس طرح اس کے جرائم کی چارج شیٹ تیار نہیں ہوگی۔ پاکستان کو اللہ جو ہے اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ خدا حافظ۔